बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद हुसैन खान आपका खैर मकदम करता हूँ अपने इस चैनल इस्लामिक वंडर्स में। दोस्तों, आजकल तुर्की का एक टीवी सीरियल हर जगह मौजू का मरकज बना हुआ है, जिसका नाम है डिरिलिश एर्तुग्रुल, जहां इसने मीडिया की दुनिया में तहलका मचा रखा है। वहीं अभी तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज द गेम ऑफ थ्रोन को काफी पीछे पछाड़ दिया है। यहां तक कि लोग इसे गेम ऑफ थ्रोन का बाप तक कह रहे हैं, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दूसरी तरफ इसके शाया होने से दुनिया में खलबली सी मची हुई है। एक तरफ तो इस्लाम के मुखालिफिन जितने भी ममालिक हैं वो इसे तुर्की का सॉफ्ट बम तस्वुर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कौम के कुछ रहनुमा इसके अगेंस्ट फतवे शाया कर रहे हैं कि इसे देखना हराम है, शिर्क है, बिदत है, वगैरह वगैरह। ख्वातीनो हजरात, आज का हमारा टॉपिक इसी मौजू पर मबनी है कि आखिर क्या वजह है ये सीरियल इतना सुर्खियां बटोर रहा है कि हर जबान पर, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इसी पर तवज्जो दिए बिना नहीं रह पा रहा है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक बने रहे। लेकिन इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही लगा बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डिरिलिश एर्तुग्रुल ड्रामा सीरीज़ ने एक तूफ़ान सा खड़ा किया हुआ है। जिस तरह ये दुनिया में शोहरत पा रहा है, वाकई काबिल तारीफ़ है। दरअसल एर्तुग्रुल गाजी एक तिलिस्म की तरह दिमाग को अपनी आगोश में ले लेता है। ये एक शहर बनकर आप पर छा जाता है, जिसकी गिरफ्त से निकलना लगभग नामुमकिन सा मालूम होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों ये एक ड्रामा नहीं है, ये खोई हुई इस्लाम की वो साख है जिसे हम सदियों से भुला बैठे हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी को उसका खोया हुआ ख़जाना मिल जाए या उसकी इत्तला पर कहीं गुफ्तगू हो रही हो तो इंसान तवज्जो उधर दिए बिना रह ही नहीं सकता। यही वजह है कि इस ड्रामे को इस्लामी दुश्मन ममालिक तुर्की का एक सॉफ्ट बम मान रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि इससे मुसलमानों को वरगलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि डिरिलिश एर्तुग्रुल ड्रामा इस्लाम की वो तस्वीर है जिसे दुनिया ने अरसे से छुपा कर रखी थी कि इस्लाम क्या है और क्या चाहता है। दोस्तों, मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि आप ये सीरीज़ देखें कि मैं भी एक मुसलमान हूँ, बल्कि इसलिए देखें कि इस्लाम का एक हकीकी आईना आपके सामने पेश हो जाएगा कि इस्लाम क्या चाहता है और आज क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वेब सीरीज़ डाउनलोड करनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। खैर नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने मकसद की जानिब। तो सबसे पहले मुख्तसरन ये जान लेते हैं कि ये ड्रामा क्या है। ख्वातीनो हजरात, दरअसल डिरिलिश एर्तुग्रुल ड्रामा तारीख का वो वाक़या है जो सन 1100 से 1300 ईस्वी के बीच में पेश आया, जब चाइना समेत मंगोली फितना अपने पूरे शबाब पर था और सारी दुनिया पे अपनी जालिमाना हुकूमत नाफिज करना चाहता था। लगभग इस्लामी सारी सल्तनतों को पूरी तरह बर्बाद कर चुका था और खिलाफत बनु अब्बास और खिलाफत बगदाद को ढाने के मकसद से आगे बढ़ रहा था। एक के बाद दिगर सारी इस्लामी सल्तनतें ख़त्म होती जा रही थी। इसी दौर में चंगेज़ी फौज का एक सिपा सालार, जिसका रिवायतों में नाम उक्ताई खान आता है, तुर्की और इसके वस्ती इलाकों में पहले ही से डेरा जमा रखा था। क्योंकि उस वक्त इस्लामी सल्तनतें तीरा व तार थी, छोटी छोटी रियासतों में कायम थी, बराह रास्त कोई बड़ी सल्तनत न थी। छोटे छोटे कबीले, उनके अपने अपने हुक्मरान, उनकी अपनी रियासतें हुआ करती थी, उनकी अपनी छोटी छोटी फौजें, बज़ाहिर कोई मुनज़्ज़म तस्वीर न थी। उस दौर में सूफिया कराम की खानकाहें थी, छोटी छोटी मस्जिदें थी, बिल्कुल जुदागाना सा माहौल था। इसी का फ़ायदा चंगेज़ी ताकतें और साथ ही सलेबी ईसाई भी उठाना चाहते थे। मगर इस दौर में एक ऐसी जमात भी थी जो अपने दीन व हक़ के लिए फ़िरोज़ा थी, और ये जमात थी सूफिया कराम की। इन्हीं के ज़रियों से लोगों के दिलों में ईमान की शम्माए रोशन थी। दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखें कि इस्लाम पर जब भी कोई मुसीबत आ पड़ती है तो इसके निजात के रास्ते में सूफिया कराम और आलिम दीन का बहुत बड़ा किरदार होता है। हालांकि
یہ ابھی ہمارے ٹاپک کا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر دوبارہ کسی ویڈیو میں بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہ بات بھی ذہن نشین رکھے کہ تقریباً 1235 عیسوی یا 656 ہجری کے قریب تاتاری فتنہ بغداد میں داخل ہوا اور 22 لاکھ سے 24 لاکھ تک مسلمانوں کا قتل عام کرتا رہا، یہاں تک کہ دریائے دجلہ 2 مہینے سے زیادہ خون سے لال ہو کر بہتا رہا۔ بالکل اسی دور میں یہ جو خلافت عثمانیہ بنی ہے یا سلطنت عثمانیہ، اس کی نیو رکھنے کی جد و جہد جاری تھی، جو کہ 1924 میں پہلی ورلڈ وار یعنی پہلی عالمی جنگ کے بعد جا کے ٹوٹ گئی۔ اسی سلطنت عثمانیہ کے بانی جو کہ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے تیسرے فرزند، جس کا نام ارطغرل تھا اور پورا نام امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ قائی ترکمانی تھا، جو تاریخ کے مطابق 1 جنوری 1198 کو پیدا ہوئے۔ ارطغرل ایک نئی اسلامی سلطنت قائم کرنے کی خاطر تگ و دور جد و جہد کر رہا تھا، جنگیں ہو رہی تھی اور یہ عظیم فاتح اپنا سب کچھ بھلا کر صرف دین اور اسلام کی خاطر صف آرا ہو چکا تھا۔ اس وقت ارطغرل غازی کے پاس کوئی بڑی سلطنت یا فوج نہیں تھی، لہٰذا وہ سلطان علاؤ الدین جو کہ اس وقت کا ایک سلجوقی سلطان تھا، اس کے پرچم تلے تاتاری فتنہ اور ساتھ ہی صلیبی فتنے سے جنگ آرا تھا۔ خواتین و حضرات، ارطغرل غازی ایک نیڈر، بہادر، بے خوف، عقلمند اور ایماندار انسان تھا اور اپنی ساری زندگی یہ سلجوقی سلطنت کا وفادار رہا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ چنگیزی فتنہ اور صلیبی فتنوں کے آگے یہ ایک پہاڑ کی مانند کھڑا تھا اور ایک بہت عظیم مقصد دل میں لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر چکا تھا۔ اسی جذبہ و جنون سے متاثر ہو کر سلطان علاؤ الدین نے انہیں سغوت اور اس کے گرد و نواح کے علاقے بطور جاگیر عطا کر دی اور ساتھ ہی انہیں خطے کا سردار اعلیٰ بھی بنا دیا، جس کے بعد آس پاس کے تمام ترکی قبیلے ان کے ماتحت یعنی آرڈر میں آ گئے اور اسی وقت سے ارطغرل غازی نے سارے قبیلوں کو اپنے اتحاد میں لے کر چنگیزی فتنے اور صلیبیوں سے اپنے علاقوں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہیں دوسری طرف سلجوقی سلطنت غداروں اور لالچیوں کے زخم سہ رہی تھی اور تاتاری فتنہ پوری طریقے سے اس سلطنت پر حاوی ہو چکا تھا، لہٰذا دوبارہ سے اس سلطنت کو قائم کرنا ناممکن سا تھا۔ اور انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارطغرل غازی کے تیسرے فرزند، جن کا نام عثمان تھا، انہوں نے ایک نئی اسلامی سلطنت کے قیام کے دور کا آغاز کیا، جو آگے جا کے سلطنت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوستو، یہی ساری جد و جہد کو اس ڈرامے میں یعنی دریلش ارطغرل میں دکھایا گیا ہے۔ ارطغرل غازی کے چھوٹے بیٹے عثمان اول، جن کے نام پر یہ سلطنت عثمانیہ قیام پذیر ہوئی، سن 1304 عیسوی میں وجود میں آئی اور 1924 میں جا کے پھر ختم ہوئی، جو کہ ابھی تک کی سب سے طویل اور سب سے بڑی سلطنت کہلاتی ہے۔ یہ اسلامی حکومت 3 بر اعظموں تک پھیلی تھی۔ اس کے رقبے کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ سلطنت ٹوٹی تو 41 نئی کنٹریز وجود میں آئی۔ خواتین و حضرات، سن 1304 سے 1924 تک ترکوں نے اسلام کے پرچم کو سنبھالے رکھا، مگر جہاں دین سے محبت تھی وہیں کچھ گھر کے غدار بھی تھے جو باطل طاقتوں کے لیے کام کر رہے تھے اور اسی خلافت عثمانیہ کو لگاتار کمزور کیے جا رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف پہلی عالمی جنگ میں صف آرا ہونے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ایسے ہی حالاتوں سے دوچار ہونے کی سبب آخر کار سلطنت عثمانیہ کو پہلی عالمی جنگ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اسے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ ایک سمجھوتا کرنا پڑا، جس کو معاہدہ لوازن کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اتنا شدید اور تباہ کن تھا کہ اس نے ترکی کو 100 سالوں کے لیے صرف ایک قیدی کی طرح کونے میں پھینک دیا۔ اسی سلطنت عثمانیہ کے آغاز کی جد و جہد کو اس ڈرامہ یعنی دریلش ارطغرل میں دکھایا گیا ہے۔ تو ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اگر صرف ایک پرانی داستان ہے تو اس پر ساری دنیا میں بوال کیوں مچا ہوا ہے؟ ایک طرف تو کچھ اسلامی ممالک کی اسے بین کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، وہیں دوسری طرف اسلامی دشمنوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ بھی اسے بین کرنے پر آمادہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا اس سیریل کو موجودہ صورتحال سے جوڑ کے دیکھ رہی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں
کہ اسلام کے دشمن اسے کیوں پچا نہیں پا رہے ہیں۔ تو ناظرین، بہت سی اہم وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے جسے ہم ٹریٹی آف لوازن کے نام سے جانتے ہیں، یا اردو میں جسے معاہدہ لوازن کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ جولائی 1924 سے جون 2023 تک قائم ہے، جو کہ پہلی عالمی جنگ کے وقت ترکی کے ہار کے سبب قبول کروایا گیا تھا، اور یہ اب 2023 میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس معاہدے میں بہت سی خوفناک پابندیوں کے ساتھ ساتھ ترکی پہ یہ ایک پابندی بھی تھوپی گئی کہ ترکی اب اسلامی ریاست نہیں رہے گا اور خلافت اور شریعت کو ترنت برخاست کر دے گا، اور اگلے 100 سالوں تک ترکی کسی بھی لحاظ سے اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس معاہدہ لوازن کے تحت یہ پابندی آنے والے جون 2023 میں ختم ہونے والی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اگر ترکی میں پھر سے خلافت قائم ہو گئی تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا پھر سے امن میں جیے گی، جو یہ تشدد پسند یا آتنک پسند لوگ نہیں چاہتے۔ یہ نہیں چاہتے کہ ایک عام انسان بھی کھلی اور آزاد ہوا میں سانس لے، کیونکہ خلافت سب کو آزاد رکھتی ہے۔ اس ڈرامہ یعنی ڈریلش ارطغرل میں یہی بتایا گیا ہے کہ کیسے مسلمانوں نے خلافت قائم کر ساری دنیا میں امن، شانتی یا سکون قائم کیا۔ اگر سارے مسلمان یہ سیریل دیکھ لے تو انہیں ان کے وجود کی نشاندہی ہو جائے گی، یہ سمجھ جائیں گے کہ کیوں پیدا ہوئے اور اصل اسلام کیا ہے، اس میں خلافت کا کیا کردار ہوتا ہے۔ یہ سارے مسلمان پھر سے بیدار نہ ہو جائے اور اپنا رہنما نہ تلاش کرنے لگے، اس لیے یہ ساری دنیا اپنی ساری قوت لگا رہی ہے کہ کسی طرح اس ڈرامے کو روک دیا جائے اور اس قسم کے ڈرامے منظر عام پہ نہ آئے اور پھر دوبارہ سے مسلمان ایک نہ ہو جائے۔ رہی بات اسلامی ممالک کی اسے بین کرنے کی، تو اس کی سب سے اہم وجہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا انتظام۔ سن 1924 سے پہلے، کیونکہ یہ بھی سلطنت عثمانیہ کا ہی ایک حصہ تھا اور مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے سارے انتظامات ترکی ہی کے ذمے تھے، پھر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آل سعود نے امریکہ کے ساتھ مل کر اسے بھی ہتھیا لیا۔ اور یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں کہ یہ دونوں علاقے اسلام میں کس اہمیت کے حامل ہیں، اور اگر اس معاہدہ لوازن کے اختتام پر اگر پھر سے ترکی کو یہ ذمہ داری مل جاتی ہے تو اس کا سیدھا فائدہ اس کو خلافت قائم کرنے میں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عربیہ اور اس کے طرفدار جتنے مسلم ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے اس ڈرامے پر بین لگانا چاہتے ہیں تاکہ سعودی عربیہ دوبارہ سے حجاز مقدس نہ بن جائے۔ حجاز دراصل عرب کا ہی پرانا نام ہے، جسے آل سعود نے اقتدار میں آنے کے بعد بدل کر اپنے نام سے سعودیہ عرب رکھ دیا۔ ناظرین، بہت سی اہم وجوہات میں سے یہ دو بھی جو ہم نے بیان کی ہے بہت اہم وجہ ہے جو ڈریلش ارطغرل ڈرامے کو اتنی سرخیاں کا موضوع بنا رہی ہے۔ ناظرین، یہ دونوں پوائنٹس اپنے اندر ایک بہت بڑی کہانی سمیٹے ہوئے ہیں جس کی تفصیل ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو میں ان دونوں ٹاپک پر ضرور بات کریں گے۔ فی الحال اس ڈرامہ یعنی ڈریلش ارطغرل کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتے رہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا دھیان رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔